क्लासिक उर्दू नावल चैनल पे आप सबको खुशामदीद। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपने दिन को एंजॉय करते हुए क्लासिक नावल्स की एपिसोड का भी वेट कर रहे होंगे। तो जनाब, मैं ले आई हूँ आपके लिए नावल हसीर सल्तनत की एपिसोड 47। तो चलें हम शुरू करते हैं नावल की एपिसोड। उन दोनों की इस माह की फ़्लाइट थी। आयरा की रजामंदी के फ़ौरन बाद दोनों की फ़्लाइट से 2 रोज़ कबल निकाह तय पाया था। मरवान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, जबकि आयरा फितरी झिझक के बायस बिल्कुल गायब थी, मगर वो खुश थी। जाने से पहले अपनी कॉलेज फ्रेंड्स के साथ उसका मीटअप प्लान था। आज वो रेस्टोरेंट में आई हुई थी। खूब गपशप के बाद वो वापस लौट रहे थे जब कोई अजनबी उससे टकराया। ओह सॉरी। वो धक्का देता आगे बढ़ गया, जबकि उसका मोबाइल नीचे गिर गया था। आयरा झुककर मोबाइल उठाती उस शख्स के पीछे गई। सुने, ये आपका मोबाइल। उसके लफ्ज़ लबों में अधूरे ही रह गए थे और वो शख्स लम्हे में निगाहों से उछल हो गया था। जब मोबाइल की घंटी बज उठी, उसने एक नज़र स्क्रीन देख कॉल रिसीव की। मिस आयरा इलाही, मेरी बात गौर से सुने। मैं जो बात आपको बताने लगा हूँ वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। अपने नाम की पुकार पर वो चौंक गई थी। हेलो, कौन? मैं कौन हूँ ये बात आपके लिए मायने नहीं रखनी चाहिए, बल्कि जो बात काबिल गौर है वो ये है कि आपके वालिद साहब का कत्ल हुआ था और आपके वालिद के कातिल अपने मामू हैं। आपको याद होगा कि अपने कत्ल से कुछ रोज़ कबल तक वो बहुत परेशान रहते थे। उसके पीछे यही वजह थी कि उन्हें मुसलसल अजमल साहब की तरफ से थ्रेट मिल रही थी। अगर यकीन नहीं आए तो अपने बाबा के ऑफिस की CCTV फुटेज निकलवा कर देख लें, जिसमें आपके मामू आपके बाबा को कत्ल की धमकी लगा रहे हैं। बाकी सबूत ढूंढना आपका काम है। बात ख़त्म हुई थी कि इस कबल कि वो कुछ भी जान पाती, कोई बहुत तेज़ी से भागता हुआ आया था और मोबाइल हाथ से उड़ा ले गया। जबकि वो हमनक हुई उसकी पुश्त तकती रह गई और गायब दिमाग से घर वापस आ गई थी। ये बात दिमाग से चिपक कर रह गई कि उसके बाप का कातिल उसका मामू था। ऐसा कैसे मुमकिन है? नहीं नहीं, मामू ऐसा कैसे कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे कोई वरगलाने की कोशिश कर रहा है। वो खुद साख्ता कयास करती, मुसलसल तजब्सुब का शिकार थी। लेकिन फिर भी मुझे CCTV फुटेज निकलवा लेनी चाहिए। क्या मैं मरवान से बात करूं? नहीं नहीं, अगर मैंने मरवान से ये बात की तो वो नाराज़ हो जाएगा। वो खुद ही सब सोच भी रही थी और जवाब भी दे रही थी। अपनी सोच को गलत साबित करने के लिए सुबह होते ही फर्म जाने का इरादा रखती थी और सुबह होते ही वो फर्म पहुंच भी गई थी। मगर वहां पहुंचकर जो चीज़ें उसकी नज़रों में आई थी वो नाकाबिल यकीन थी। कहीं उसका मामू प्रोटोकॉल के साथ उसके बाप के ऑफिस में था, तो कहीं अपने सियासी अहबाब के साथ, और एक फुटेज में लगा रही उसके बाप के एक माथे पर गन रखकर धमका रहा था और उसका मामू खामोश बैठा था। आयरा ने बेयकीनी से अजमल का रवैया देखा था और जिस रोज़ हबीब का इंतकाल हुआ था उस रोज़ की तो फुटेज ही गायब थी। यानी उसके मामू को लगा भला उनके खिलाफ सब कौन जा सकता था। इसीलिए उन्होंने ये सबूत मिटाने की कोशिश नहीं की और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। यानी ये वाकई हकीकत थी कि उसका मामू भी इस कत्ल में बराबर का शरीक था। इस वक्त उसकी सोचने समझने की तमाम तर सलाहियतें मफलूज होकर रह गई थीं, मगर वो दिल में एक मुसम्म इरादा ठान चुकी थी और इस पर जल्द अमल पैरा होने का इरादा रखती थी। हेलो आयरा, ये खतीब आलमगीर था जो हाल ही में अपनी डिग्री मुकम्मल करके पाकिस्तान वापस आया था और अब उसका टाकरा जहाज़ेब था जिसे अजमल साहब ने नया लॉन्च किया था। कैसी हैं आप? आयरा के जानिब तरफ का पत्ता फेंकने वाले भी उमर साहब ही थे, ताकि उस इलेक्शन से पहले उनकी पोजीशन कमज़ोर की जा सके। मैं ठीक। आयरा को समझ नहीं आई कि उसने कॉल क्यों की थी। वो जानती थी कि वो उसके मामू का मुखालिफ था। खैर, मुझे आपके वालिद साहब का सुनकर बहुत अफसोस हुआ था, मगर उस वक्त मैं पाक में नहीं था। उसने महज हुंकारा भरा। वैसे क्या आप अपने वालिद साहब के कातिलों को सज़ा कराएंगी? आयरा के दिमाग में लफ्ज़ों की बातकश गूंज रही थी। खैर, मैं हैरान हूँ कि आपके मामू इस स्टेट के करता धरता हैं, उनका इस सियासत में नाम चलता है, फिर वो क्यों खामोश हैं, इंसाफ क्यों नहीं दिलाते? उसने तासुफी लहजे में बोला, यह हमारे घर का मामला है। आपने कॉल की, उसके लिए दिली शुक्रिया। वो खट से कॉल बंद कर गई, जबकि कहीं ना कहीं जो कशमकश सी थी अब वो ख़त्म हो गई थी कि वाकई उसका मामू क्यों खामोश था। क्या बकवास है ये? एसपी, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे घर में दाखिल होने की? अजमल साहब ने चिंगाड़ते लहजे में पूछा था। हम माजरत चाहते हैं अजमल साहब, मगर हमारे पास आपकी गिरफ्तारी के लिए ऊपर से हुक्म आया है। आपकी भांजी और मरहूम हबीब इलाही की साहबजादी ने आपका कत्ल के इल्ज़ाम में पर्चा कटवाया है। उनका कहना था कि मरवान जहाज़ेब और अजमल साहब को ही सांप सूंघ गया था। क्या आप बकवास कर रहे हो एसपी? जहाज़ेब को सबसे पहले होश आया था।
بکواس نہیں، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ بکواس بند کرو۔ ایس پی ہمارے گھر کی عورت کبھی تھانے کچہری کے چکر نہیں کاٹتی، اور خبردار جو اب تم نے اس کا نام بھی لیا تو۔ مروان کا ضبط بس یہیں تک تھا۔ ایس پی کو گریبان سے پکڑتا وہ سخت لہجے میں دھاڑا تھا۔ مروان، اجمل صاحب چلائے تھے، بابا آپ دیکھ رہے ہیں یہ 2 ٹکے کا پولیس والا کیا بکواس کر رہا ہے میری عائرہ کے بارے میں۔ وہ شاید ہی کبھی زندگی میں اتنا طیش میں آیا تھا جتنا اس شخص کے منہ سے عائرہ کا نام سن کر بپھر گیا تھا۔ جناب، میں آپ پر آن ڈیوٹی ایک آفیسر کے گریبان پر ہاتھ ڈالنے کے جرم میں پرچہ بھی کٹوا سکتا ہوں۔ تو ذرا دھیرج رکھیں، وہ اٹل لہجے میں تنبیہ بولا تھا۔ مروان، چھوڑو اسے۔ جہانزیب نے آگے بڑھ کر سرخ چہرہ لیے کھڑے مروان کو پیچھے دھکیلا، جبکہ نشا جو نکاح کی شاپنگ پر سے لوٹی تھی آفیسر کی زبانی تمام باتیں سن سکتے میں چلی گئی تھیں۔ آپ کو ہمارے ساتھ پولیس اسٹیشن چلنا ہوگا۔ اجمل نے غصے سے لب بھینچے۔ میں تمہیں دیکھ لوں گا آفیسر، خاص کر کے جس طرح کا الزام تم نے میرے گھر کی بچی پر لگایا ہے، میں تمہیں بخشوں گا نہیں۔ وہ آفیسر کو اشارہ کرتے گھر سے نکلنے لگے تھے جبھی وہاں عائرہ داخل ہوئی۔ مروان چیل کی سی تیزی سے اس کی جانب بڑھا تھا۔ کہاں تھی تم؟ اور یہ کیا بکواس کر رہا ہے تمہارے بارے میں؟ وہ سخت لہجے میں باس پرس کر رہا تھا، جبکہ وہ اسے ایک نظر دیکھ اپنا ہاتھ جھٹکے سے آزاد کراتے اجمل صاحب کی جانب پڑی تھی۔ آپ کو ذرا شرم نہیں آئی ماموں میرے باپ کا قتل کراتے ہوئے؟ اس کے لہجے میں دکھ بول رہا تھا۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو عائرہ؟ اجمل صاحب بھانجی کی اونچی آواز پر غصے سے دھاڑے تھے۔ بکواس نہیں، حقیقت ہے یہ۔ قاتل ہیں آپ میرے باپ کے۔ ارے کتنے چہرے ہیں آپ کے، آخر کس قسم کے انسان ہیں آپ؟ پہلے میرے باپ کا قتل کرا کر آپ میری ماں کی شادی کرانا چاہتے ہیں؟ وہ ایک بار پھر پوری آواز میں چلائی تھی۔ عائرہ، یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو تم؟ جانتی ہو کیا اول فول بول رہی ہو؟ مروان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ سچ بول رہی ہوں، قاتل ہے تمہارا باپ میرے باپ کا۔ مروان کی آنکھیں سرخ پڑ گئی تھیں۔ عائرہ گڑیا، یہ سب تمہیں کس نے کہا ہے؟ جہانزیب نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ میں سچ بول رہی ہوں بھائی، آپ کو اگر مجھ پر یقین نہیں ہے تو آپ بے شک میرے ساتھ چلیں۔ میں آپ کو بابا کے آفس کی وہ CCTV فوٹیج دکھا سکتی ہوں جس میں ماموں کا دوست بابا کو دھمکا رہا ہے اور ماموں ساتھ خاموش بیٹھے ہیں۔ کوئی میرے باپ پر پسٹل تان لے اور اجمل صاحب خاموش ہیں، کیا یہ بات قابل تفتیش نہیں؟ جہانزیب اور مروان نے خاموشی سے اس کی پوری بات سنی تھی۔ عائرہ پاگل ہو گئی ہو، اپنے ماموں پر اس طرح کا الزام لگاتے تمہیں شرم نہیں آئی؟ اجمل اور حبیب بھائی صرف بہنوئی نہیں، بچپن کے دوست بھی تھے، کچھ تو شرم کرو بیٹا۔ نشاد نے ساری بات سن کر عائرہ کو شرم دلانی چاہیے۔ میں سچ بول، آپ ہمارے ساتھ چلیں اجمل صاحب۔ عائرہ، معافی مانگو بابا سے اور اپنا یہ الزام واپس لو۔ تم جانتی ہو یوں پولیس اسٹیشن جانے سے ہماری کس قدر سختی ہوگی؟ مروان نے ضبط سے کہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یقیناً اسے کوئی غلط فہمی ہوئی تھی۔ میں معافی نہیں مانگوں گی، یہ قاتل ہیں میرے بابا کے، انہوں نے قتل کیا ہے میرے بابا کو، میں انہیں پھانسی کے پھندے تک۔ خاموش، بس بہت بول لیا تم نے لڑکی۔ وہ آج بیٹی اور گڑیا سے لڑکی ہو گئی تھی۔ جس بھانجی سے انہوں نے کبھی اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی، آج وہ اسے بری طرح جھڑک چکے تھے۔ بابا، جہانزیب نے عائرہ کو سہمتا دیکھ انہیں ٹھنڈا کیا۔ بس جہانزیب، دفع کرو اس بے حیا لڑکی کو میرے سامنے سے، جو اپنے ہی گھر کے مردوں پر اپنے ہی محافظوں کو گریبان سرے بازار چاک کرنے پر تلی ہے۔ اجمل صاحب انتہا کے سفاک لہجے میں غرائے تھے۔ آپ میرے محافظ نہیں ہیں، بلکہ آپ نے ہماری زندگی برباد کی ہے۔ اپنے کالے کرتوت چھپانے کے لیے آپ نے میرے بابا کو قتل کیا ہے۔ آپ کو ڈر لگ رہا تھا نا کہ کہیں حبیب الہی آپ کے دوستوں کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے۔ خاموش، بے ساختہ ان کا ہاتھ اٹھا تھا۔ عائرہ کی زبان کو بریک لگی تھی جبھی مروان نے ایک دم باپ کو تھام کر پیچھے کیا تھا۔ نہیں پلیز، مروان نے باپ کو غصے سے پاگل ہوتے دیکھ التجائی انداز میں کہا، لے کر جاؤ اس لڑکی کو یہاں سے۔ وہ ضبط سے بولتے آفیسر کی ہمراہی میں پولیس اسٹیشن جانے کے لیے نکلے تھے، جبکہ عائرہ، جہانزیب، مروان اور نشاد کی آوازیں نظر انداز کرتی بھاگتے قدموں سے سلطان محل سے نکل آئی تھی۔ اس بات سے انجان کے انجانے میں نفرت کا جو بیج بو آئی تھی وہ جلد تناور درخت کی شکل اختیار کرنے والا تھا۔ اجمل سلطان پر جو قتل کا الزام لگایا جا رہا ہے اس میں کس حد تک سچائی ہے، یہ بات ہم خود اجمل سلطان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ رپورٹر کے جھنڈ میں گھرے کھڑے اجمل صاحب ضبط سے کھڑے تھے۔ میری بھانجی معصوم اور نادان ہے، آخر ایک 18 سال کی بچی کی سمجھ ہی کتنی ہوتی ہے، اور ہم سیاسی لوگ ہیں، 100 دوست اور 100 دشمن ہیں ہمارے۔ کسی نے بچی کو بھڑکا دیا، وہ بہکاوے میں آ گئی۔ دوسری بات، حبیب کی موت کوئی قتل نہیں بلکہ طبی موت تھی۔ اجمل صاحب تیز لفظوں میں اپنی پوزیشن کلیئر کرتے میڈیا کے جھنڈ سے نکل آئے تھے۔
وہ محض 1 گھنٹے میں پولیس کے معاملات نمٹا کر واپس سلطان محل آ چکے تھے، مگر عزت کا جو جنازہ نکلنا تھا وہ نکل چکا تھا۔ اجمل سلطان پر لگایا گیا قتل کا الزام اس وقت میڈیا کے ہر چینل پر گردش کر رہا تھا، جبکہ زمر تو بیٹی کی کالستانی پر سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ وجہ کہ وہ حقیقت سے بہت حد تک واقف تھی، مگر وہ خاموش تھی، صرف اور صرف بیٹی کی خاطر۔ اب وہ تھی کہ اپنے ہی ہاتھوں پاؤں پر کلہاڑی مار چکی تھی۔ بابا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں سمجھاؤں گا عائرہ کو۔ آپ جانتے ہیں وہ نادان ہے، جذباتی ہے، نہ جانے کس نے اسے آپ کے خلاف بھڑکایا ہے۔ وہ آپ سے معافی مانگے گی، مگر آپ پلیز یہ نکاح تو نہ ختم کریں۔ 4 دن بعد ہماری فلائٹ ہے۔ مروان باپ کے فیصلے کی کایا پلٹ پر التجائیہ لہجے میں بولا تھا۔ خاموش، کوئی واسطہ نہیں ہے ہمارا اس بدبخت لڑکی سے۔ بھول جاؤ کہ اب وہ بے حیا اس خاندان کا حصہ بنے گی۔ جب سے پولیس اسٹیشن سے واپس آئے تھے اجمل صاحب پر تو گویا خون سوار تھا۔ پلیز بابا، پھپھو کا تو سوچیں، ان کے دل پر کیا گزرے گی؟ وہ ایک بار پھر قائل کرنے والے لہجے میں بولا۔ انہی دونوں کا سوچا تھا، جبھی تم دونوں کو اس رشتے میں باندھنا چاہا، مگر اس لڑکی نے ثابت کیا کہ وہ بدبخت اس قابل ہی نہیں ہے، اپنے باپ کی طرح ہے بیوقوف۔ آخری کے الفاظ وہ دانت کھچکھچا کر گرائے تھے۔ مگر میں عائرہ کے علاوہ کبھی کسی سے شادی نہیں کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ میں محبت کرتا ہوں عائرہ سے، بالآخر اس نے زچ ہو کر کہا۔ وہ 22 سال کا مروان اس کی ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ تمہیں نظر نہیں آ رہا مروان سلطان کہ وہ بالش بھر کی لڑکی کس طرح تمہارے باپ کو بے عزت کر گئی ہے، اور تم ہو کہ ابھی تک اس کی محبت کا دم بھر رہے ہو؟ انہوں نے اب بیٹے کو لتاڑا تھا۔ بس ٹھیک ہے، پھر میں پرسوں جا رہا ہوں، اور جب تک واپس نہیں آؤں گا جب تک آپ اپنا فیصلہ نہیں بدل لیتے۔ اس سخت انداز میں بولا تھا۔ باہر تم صرف اکیلے جا رہے ہو، اس لڑکی سے اب تم نے کوئی بھی رشتہ رکھنے کی کوشش کی تو میں بھول جاؤں گا کہ تم میری اولاد ہو۔ اور اس درستگی سے بولتے وہاں سے نکل آئے تھے۔ ماما، آپ میرے ساتھ چل رہی ہیں، بس یہ بات فائنل ہے۔ زمر نہ بھائی کے پاس گئی تھی، نہ ہی اجمل صاحب نے وہاں آ کر معاملہ سلجھانے کی کوشش کی تھی۔ البتہ نشاد نے کئی بار عائرہ کو معافی مانگنے پر مجبور کیا، مگر وہ نہیں مانی۔ بالآخر دونوں طرف سے خاموشی چھا گئی۔ عائرہ کے پاس فی الحال ایسا کوئی ثبوت نہیں تھا جس کی بنا پر وہ اجمل صاحب یا پھر ارشیر لغاری پر کوئی کیس کر سکتی۔ یہ تو میں ماموں تھا برداشت کر گئے، لغاری کا نام لینا یعنی وہ عائرہ کی ہستی ہلا ڈالتا۔ ابھی وہ اتنی بہادر بھی نہیں ہوئی تھی۔ دوسری جانب وہ CCTV فوٹیج بھی غائب ہو گئی تھی۔ مروان نے جب اسے دکھانے کو کہا تو اس کا سسٹم بلینک پڑا تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ فی الحال اس قابل نہیں تھی کہ اپنے باپ کو اکیلے انصاف دلا سکے۔ پہلے اسے مضبوط ہونا تھا، اپنے باپ کے سارے قاتلوں کو تک پہنچنا تھا، اور یہ جب بھی ممکن تھا جب وہ معاملات کی تہہ تک جاتی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا ماموں کتنا اثر و رسوخ والا انسان تھا۔ دوسری جانب ماں کی قسم نے اس کے پاؤں زنجیر کیے تھے۔ ہاں ظاہر ہے اب تمہیں وہاں اکیلا تو نہیں بھیج سکتی، ویسے بھی اب تمہارا یہ رہنا ٹھیک نہیں۔ ٹھیک 4 روز بعد زمر کی ہمراہی میں UK کے لیے فلائی کر چکے تھے۔ مروان بھی اس فلائٹ میں ساتھ ہی تھا، مگر عائرہ نے اسے منہ لگانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ مروان، ضد نہیں کرو، میں نہیں چاہتی کہ میں تمہارے ساتھ سختی سے پیش آؤں۔ وہ اپنے اس اپارٹمنٹ میں آ کر ٹھہری تھی جس میں وہ کبھی حبیب کی ہمراہی میں رہا کرتی تھی۔ بس آپ کا اور میرا رشتہ اتنا ہی تھا کہ بابا کی ناراضگی کی نظر ہو گیا۔ آپ تو مجھے اپنا بیٹا کہتی تھی، پھر بیٹے کے ساتھ ایسا سلوک کون کرتا ہے؟ وہ فلیٹ میں موجود انہیں اپنے ساتھ رہنے کے لیے قائل کر رہا تھا، جبکہ عائرہ بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ تم آج بھی میرے بیٹے ہو، مگر اب یہ بس بھائی صاحب کو اچھا نہیں لگے گا۔ پلیز پھپھو، آپ جانتی ہیں نا کہ بابا عائرہ کی حرکت کی وجہ سے غصہ ہیں۔ جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زمر نے بیٹی کی جانب دیکھا جو سپار تاثرات لیے خاموش بیٹھی تھی۔ پھر وہ ہولے سے مسکرائیں تو مروان نے ان کے ہاتھ تھام کر لبوں سے لگائے تھے۔ جی تو جناب، اب تک یہ سب اتنا ہی۔ کیسے لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کیا لگتا ہے اب آگے کیا ہوگا؟ تو جناب ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ اب اصل حقیقت کیا تھی، یعنی کہ اجمل سلطان اور حبیب الہی کے درمیان اختلافات ہوئے، اور اس کے بعد اجمل صاحب جو ہیں وہ اپنے پیارے سے دوست اپنے بہنوئی کو قتل کی دھمکی ملنے پہ بھی خاموش بیٹھے رہے، اور یہ بات عائرہ کو پتہ چلی کس کے تھرو، یہ تو ہمیں نہیں معلوم کہ کون تھا وہ جس نے عائرہ کو یہ خبر پہنچائی کہ اس کا باپ کا قاتل اجمل صاحب ہے۔ تو دیکھتے ہیں اب کہ آگے اس میں کتنی سچائی ہے، کیا پتہ اجمل صاحب بے قصور ہوں، کیا پتہ وہی اصل قاتل ہوں۔ تو جاننے کے لیے جڑے رہیے میرے ساتھ، جلد ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، ویڈیو کو لائک کر دیجیے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔